PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत, हम बराह रास्त हैं और मैं महमूद कुरैशी। इस वक्त सियासी पारा जो है पिछले कई दिनों से जो है उरूज पर है मुल्क में, लेकिन जो आज की ख़ास बात है वो वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा कराची है और उसकी कवरेज आपने PTV न्यूज़ पे और हमारे मीडिया के ऊपर आज पूरे दिन देखी है। इसका कवरेज जो है जो इसका फॉलो अप है वो जारी है और ये विजुअल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो ये तो कवरेज हमारी सारी आज अभी चल रही है, लेकिन साथ साथ एक और जो बहुत अहम इशू है जिस पे डेवलपमेंट दो और हैं एक्चुअली। एक है जो सियासी वफादारियों की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से जो नए इंकशाफात हो रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो पिछले 2 दिन से ही कह रही है कि हुकूमती अराकीन को अप्रोच किया जा रहा है और उनको बोली लग रही है, पैसे ऑफ़र हो रहे हैं। लेकिन आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब ने थोड़ी सी इस पर तफसील दी है और इस तफसील पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। और साथ जो वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं, तो ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाऊं फ़वाद चौधरी साहब का अब से कोई तकरीबन 2 घंटे पहले, जब उन्होंने थोड़ी सी मज़ीद तफसील दी है ये जो सियासी जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं और क्या हो रहा है और कितने लोगों को अप्रोच किया गया है और किस तरह रकूम जो हैं वो सामने रखी जा रही हैं और क्या क्या अमाउंट्स हैं। मुख्तसर सी बात थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रा वसी था और दूसरे मौज़ूआत भी थे उसमें, लेकिन आप ये ज़रा क्लिप देखें। 1989 के बाजार के जो 2 सुरखेल थे जिन्होंने पाकिस्तान में ख़रीदो फरोख्त के बाजार मेम्बरान के ज़मीर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन 2 लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं और इन्होंने अब ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। लेकिन अब इनके पास ना छांगा मांगा है और ना ही मेंबर जो हैं वो बिकने को तैयार हैं। अब आप देखेंगे कि इस बार इंशाल्लाह इनकी कोई एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने दुकानें जो लगाने की कोशिश की है, हमारे कम से कम जो 3 मेंबरान थे उन्होंने आकर के जिसमें 2 ख़वातीन भी शामिल थीं, उन्होंने आके PM साहब को बताया। फिर कल एक और MNA ने आके बताया कि किस तरह से उन्हें जो है वो 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र जो है वो की गई। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है और ये जो व्यापारी जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं और अब हम अपोजिशन से भी किसी किस्म की गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हैं। हमने पूरी कोशिश की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो, हमने पूरी कोशिश की कि हमारे जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर सकें, लेकिन अगर इनको कोई इज्जत रास ही नहीं आती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ी बात है जो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने की है आखिर में, जहाँ वो कह रहे हैं कि अब हम अपोजिशन के साथ बात करने के लिए अब बिल्कुल तैयार, दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो पहले एक ऑफ़र हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये है। लेकिन उससे पहले जो वफाकी वज़ीर साहब बात कर रहे थे छांगा मांगा की और पैसे जो ऑफ़र हो रहे हैं, तो ये इस पर एक एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँगा कि लग रहा था कि वफाकी वज़ीर साहब जो हैं उनके पास और भी डिटेल्स हैं, मालूमात हैं, लेकिन वो अभी शायद हुकूमत ने लगता है कि फ़ैसला किया है कि अभी उस तफसीलात में नहीं जा रहे। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एज ए जर्नलिस्ट जो क्लिप है, अगर मैं वहाँ पे होता एज ए जर्नलिस्ट तो मैं क्वेश्चन इस पर ज़रूर कर रहा होता कि मिनिस्टर साहब से कि लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, अभी तक सामने नहीं लेके आ रहे। और क्योंकि जो नाक़दीन है गवर्नमेंट के वो भी एक्चुअली ये इसी तरह के कुछ 1-2 इल्ज़ाम लेकर आए हैं कि कोई सबूत लेकर आए, और आम तौर पे इस तरह के इश्यूज़ में सबूत नहीं आते कभी भी। पहले भी जब ऐसे वाक़यात हुए हैं तो किसी ने कोई सबूत कोई नहीं लेकर आया। तो ये चीज़ें इस तरह हमारी सियासत में चलती रही हैं। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब अमजद अली ख़ान साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अमजद अली ख़ान साहब, आपने वक्त निकाला। और साथ ही मेरे स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं सईद अहमद बली साहब जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला पंजाब के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और खुशी हो रही है आपको स्टूडियो में देख के। वेलकम टू PTV यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। तो आप क्योंकि होते हैं लाहौर में ज़्यादा, तो और साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी अज़ीम चौधरी साहब तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे अपनी जो बरादरी है सहाफ़ियों की। तो
لیکن ایک اور جو خوبی آپ کی عظیم صاحب اگر میں ذکر کر دوں اس کا اس آج کے پروگرام کی ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کی صحافت کا آغاز کے دور تھا لیکن اس دور میں آپ نے یہ چھانگا مانگا کی سیاست خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آپ کے سامنے ہوئی ہے آپ نے اس کو کور بھی کیا ہے تھوڑا سی میری اور آپ کی اس پہ بات ہو رہی تھی ابھی پروگرام سے پہلے میں بڑا اس پہ انٹرسٹڈ ہوں ابھی آپ سے میں تھوڑا سا اس پہ بات بھی کروں گا آپ دونوں کی اجازت سے میں امجد علی خان صاحب سے ایک بات سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت لگ یہ رہا ہے امجد علی خان صاحب کہ حکومت جو ہے وہ معلومات بہت سارے ہیں لگ ایسے رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم صاحب جو ہیں کراچی میں اس پر تفصیل سے شاید بات کریں گے لیکن انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بہت اہم باتیں کی لیکن اس پہ اتنی تفصیل سے بات نہیں کی آج جو پہلی تفصیل تھوڑی سی ڈیٹیل جو آئی ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کی طرف سے آئی ہے تو انفارمیشن میرے خیال میں زیادہ ہے اور صرف اتنی نہیں ہے کہ 4 لوگ ہیں اور یہ 10 کروڑ یا 15 کروڑ آفر ہوئے ہیں تو یعنی آپ تھوڑا سا کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے کتنے لوگ ہیں جن کو آفر یا اپروچ انہیں کیا گیا ہے اور پھر یہ باتیں بھی چل رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم کیا آفر کریں گے آپ کے اراکین آلریڈی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اس ساری بات پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست کو پائلوٹڈ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو 90s کی سیاست تھی یعنی کہ چھانگا مانگا کی خرید و فروخت کی مری کے ریسٹ ہاؤسز کی تو یہ پولیٹکس جو ہے وہ عمران خان کے آنے سے دم توڑ رہی تھی لیکن یہ پارٹیاں چونکہ اپنی عادت سے مجبور ہیں اور آج پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سینیٹ کا جب الیکشن آیا تو دنیا نے دیکھا ویڈیو سامنے آئی کہ وہ کیسے خرید و فروخت ہو رہی تھی اور کیسے مکا کیا جا رہا تھا ہم نے دنیا کے سامنے آشکار کیا کہ اتنے بڑے ادارے کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گندا کیا جاتا ہے اور خدا کے لیے جو ہے ایسا نظام لایا جا سکے جس میں یہ جو کرپشن ہے جو منی لانڈرنگ ہے یا پیسے کی جو خرید و فروخت ہے یعنی کہ ممبرز کی خرید و فروخت ہے اس کو بند کیا جا سکے لیکن آپ کو یاد ہوگا سب نے ایک بڑا شور مچایا اور شور مچاتے رہے کہ جی ہم تو بڑے حامی ہیں رول آف لا کے تو پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں کیا چاہتی ہے اور انہوں نے وہ حد الامکان کوشش کی حالانکہ کورٹس کے فیصلے کے باوجود بھی جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا جو سب دنیا نے دیکھا اب اسی طرح ایک دفعہ پھر آپ اگر نیریٹو دیکھیں جتنی بھی مکا کی پارٹیاں ہیں یہ لوٹرز ہیں تو ان کا جو سارے کا سارا دار و مدار ہے وہ خرید و فروخت پہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ ممبران اسمبلی کا ضمیر خرید سکیں اور اسے وہ عجیب طرح کی جو ہے توجیحات سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کے چکر میں وہ جو اپنے مفادات ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیازی صاحب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے نیازی صاحب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ چوتھے سال میں نہیں نیازی صاحب چوتھے سال میں آپ کو چھانگا مانگا کی سیاست کا سامنا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو یہ 3-4 سال میں اس کے سد باب کے لیے اور یہ ہونا تھا میں آپ کو صحیح بتاؤں ویسے نیازی صاحب یہ جب 2018 کے بعد خیر اس وقت تو آپ ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت میں آئی لیکن اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ آگے چل کے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو سد باب کا 3-4 سال آپ کے پاس بھی ونڈو تھی مطلب آپ کے جو کوئی ناقدین ہیں کوئی کرٹک جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے سد باب کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ورنہ آج آپ کو اس صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی ہے نیشنل اسمبلی کے فورم سے اور آؤٹ سائڈ نیشنل اسمبلی کے فورم سے پرائم منسٹر پاکستان اس پہ بڑے فوکس تھے ہیں اور رہیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک نیوٹرل امپائر نہیں ہوگا جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا شفافیت نہیں ہوگی ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ
یہ سب کچھ ہمارے کرنے کے باوجود چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لیجسلیشن کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے, آپ کو سول میجارٹی چاہیے, جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر سکے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے تھی. متعدد بار ان کو دعوت دینے کی, کیونکہ یہ نظام کو یرغمال بنا چکے ہیں, اس لیے یہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ نظام, یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو, کیونکہ ان کی بقا امپائر کے ساتھ مل کے کھیلنے میں ہے. یعنی کہ نظام کو یرغمال بنانے سے, یرغمال جو بنایا ہوا ہے ان میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کے اصل نمائندے جب اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں تو وہ لوگوں کی وش اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نیازی صاحب, یہ بات کلیئر, نیازی صاحب یہ بات کلیئر ہے. میں ذرا کراچی کی طرف, آپ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف یہاں اسٹوڈیو میں آؤں, آپ کی توجہ تھوڑی سی, جو وزیر اعظم صاحب کا بھی کراچی کا دورہ تھا, اس پہ 2-3 چیزوں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئک. ایک آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو سابق وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب نے پریس کانفرنس کی آج, اور وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی میں جلسہ کیا, اور پرائم منسٹر صاحب کی باڈی لینگویج بھی بڑی اسٹرانگ تھی اور فلی کانفیڈنٹ تھے, اور انہوں نے جس طریقے سے کل پیپلز پارٹی کا جو جلسہ یہاں پہ ہوا ہے ڈی چوک میں اسلام آباد میں, جس طرح کی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں, برابر کے لیول پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے کراچی میں, بلکہ اور آگے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو چودھری پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں انہیں بڑا دکھ ہوا ہے کچھ الفاظ پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ, اس پہ آپ کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ جو ملک کے پیسہ لوٹنے والے لوگ ہیں انہیں ہم لوٹرز نہیں کریں گے, لٹیرے نہیں کہیں گے تو کیا ان کو مسجد امام کہیں گے؟ وہ کوئی مطلب, یا تو وہ خود بتائیں کہ وہ پاکستان کے پیسے کو لوٹ کے باہر کے ملکوں میں نہیں لے کے گئے. سر محل کس نے بنایا؟ ایوان فیلڈز کے جو محلات ہیں وہ کس ہیں؟ دبئی ٹاور کس کے ہیں؟ یہ جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں, چاہے پاناما ہو یا دبئی لیکس ہو یا پینڈورا باکس ہو, یہ کس میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہی لوگ شامل ہیں نا, کوئی اور تو نہیں ہے. اچھا, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں کس کے پیسے نکلے؟ پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ سے کس کے پیسے نکلے؟ گول گپے والوں کے اکاؤنٹ سے کس کے پیسے نکلے؟ بات تو صاف سی ہے, منی لانڈرنگ میں ٹیٹیز کے ذریعے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, میں سمجھ گیا آپ کی بات, سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو وہ القاب دیے جائیں گے. وہ ایک اور بات کر رہے تھے کہ اگر پگڑیاں اچھلیں گی تو پھر سب کی اچھلیں گی, اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی ہے. اگر ہماری آپ اچھالیں گے تو پھر ہم آپ کی, تو پھر سیاست ہماری کہاں جائے گی, اس طرح کی بات ہے. خیر چلیے, یہ سیاست چلتی رہتی ہے. میں آپ کو ابھی کچھ منٹس کے لیے چھوڑ کر اسٹوڈیو آ رہا ہوں, لیکن واپس آ کے میں نے آپ سے پوچھنا ہے, پرائم منسٹر صاحب جب کراچی گئے تھے تو جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ جو ان کی نشست ہونی تھی, ان دونوں پوائنٹس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن وہ تھوڑا سا چند منٹ آگے چل کے میں یہاں پہ سعید احمد بھلے صاحب یہاں پہ معاون اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, میں سعید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مخالفین ہیں سیاسی چیف منسٹر صاحب کے, وہ اکٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ مخالفین جو اپوزیشن میں تو تھے ہی مخالفین, آبویسلی وہ تو شروع سے تھے, لیکن کچھ اپنے دوست بھی یعنی کہ مخالف بنتے دکھائی دیے پچھلے دنوں میں. میں قریشی صاحب آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جس طرح نیازی صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ نے سوال کوشچن کیا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہارس ٹریڈنگ, میں عرض کروں کہ یہ جو دونوں جماعتیں, جو بڑی جماعتیں ہیں جن کے آج کل سربراہ جناب فضل الرحمان صاحب بنے بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب میثاق جمہوریت سائن کیا اور یہ توثر دیا کہ ہم آئندہ پچھلی غلطیوں سے ہم کوئی سبق سیکھیں گے اور ہارس ٹریڈنگ کو کنڈیم کریں گے, تو قوم نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا کہ چلیں یہ پچھلا جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں سبق سیکھتے ہوئے اب یہ جس بھی پارٹی کا جہاں پہ بھی مینڈیٹ ہوگا اس کا احترام کرتے ہوئے سے جو ٹینیور پورا کرنے کا موقع دیں گے. لیکن چونکہ ان کو صرف اقتدار چاہیے, جس طرح بھی یہ لینا چاہیں وہ اقتدار چاہیے, چونکہ ان کے پاس لوٹ کا پیسہ اتنا زیادہ ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوٹ بازاری کا بازار ہم گرم کر کے تو وفاداریاں تبدیل کرنا وہ جانتے ہیں. تو اس لیے ان کو میں آپ کے توسط سے یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ مساق جمہوریت آپ کا جس کو قوم نے اپریشیٹ کیا وہ آج بھی موجود ہے, اس کا ہی حل کر لیں. اب اس سٹیج پہ آ کے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, آپ کے پاس کوئی جب وجہ نظر نہیں آئی تو آپ نے یہ ایک سو کالڈ سی باتیں بنا کر, کبھی کہتے ہیں کوئی یورپی یونین کے خلاف بات کی ہے ہم نے اس لیے یہ تحریک لے کے آئے ہیں, تو یہ بناتے بناتے تو وہ یہ جو آپ کے سامنے. اپوزیشن آپ کو کہتی ہے کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی پیسے, آپ کے لوگ تو ہمارے ساتھ خود رابطے میں. میں عرض کر رہا ہوں ایسی اگر بات ہے تو سامنے لے کے ہم کہتے ہیں کہ جو شفاف ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, صحیح ڈیموکریسی ہے, اگر کچھ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے یا وہ ان کے نظریات سے کوئی موٹیویٹ ہو کے ان کے ساتھ ہے تو سامنے آئے. چلیں یہ کلیئر ہے بات. جہاں تک تو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بھی اس بات پہ بھی بڑا دو ٹوک کہ جو بڑے دشمن پال لیے ہیں. نہیں دشمن پال لیے, میں جس کا دل کرتا ہے کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں وہ کہتا ہے جی چیف منسٹر کو ہٹا دیں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ایک صوبے کی گورنمنٹ چل رہی ہے, اس کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس صوبے کا مینڈیٹ ہے. چیف منسٹر صاحب نے جس طرح سے پورے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایسی مثال نہیں ملتی. ایک کریڈٹ چیف منسٹر صاحب کو ملنا چاہیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہیں کچھ جگہوں پہ, تو انہوں نے خود اپنا استعفیٰ لے کر وزیر اعظم صاحب کے پاس چلے گئے, اور یہ ایک بڑا پن ہے. میں سمجھتا ہوں اور پھر اس سے جو بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے انہیں فل سپورٹ, مکمل حمایت جو ہے. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کچھ تاثرات بتائیں گے مزدار صاحب. ہر کارکن جو ہے وہ وزیر اعظم کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے, وہ بے شک ایک عام کارکن ہے یا چیف منسٹر پنجاب ہے. اگر جب تک چیف منسٹر پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا کانفیڈنس ہے تو بالکل وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے, اگر میرے استعفے سے یہ شور ختم ہو جاتا ہے تو میں حاضر ہوں. لیکن میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو, ان کا نو آپ کام کریں, آپ ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ آپ ہی رہیں گے. کیا تاثرات تھے ویسے چیف منسٹر صاحب کے اس کے بعد, اس ملاقات کے بعد؟ اس ملاقات دیکھیں جب آپ کا لیڈر, آپ تھے میں اس میں نہیں تھا, لیکن جب آپ کا لیڈر ادھر ہی کے اوپر میں تو اس لیول کا کانفیڈنس شو کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاثرات ناقابل بیان تاثرات. چلیں تو اب اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا پوچھوں اسی کے بارے میں عظیم چودھری صاحب سے, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے سیاسی مخالفین وزیر اعلیٰ صاحب کے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی ہو گئے ہیں, تو کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ سر آج بھی جناب چیف منسٹر صاحب نے مختلف اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز کے ساتھ جو ہے ملاقات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی جو ہے, اگر ہمارے جماعت میں سے کچھ ہمارے معزز اراکین ناراض ہیں, ان کے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں, ایشوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اگر ان کو کوئی ریزرویشن ہے ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم نے ہمارے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں وہ گئے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک دو دن میں وہ چیزیں جو ہیں سیٹل ہو جائیں گی. بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی رابطے کچھ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کے دروازے تو چیف منسٹر ہاؤس کے تو ہر 12 مہینے ہر وقت کھلے ہیں تمام ممبران کے لیے. تو اسپیسیفائی اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آج بھی سارا دن ملاقاتوں کا سلسلہ اور ممبران اراکین اسمبلی اور وزراء سے ان کی ملاقات چلتی رہی ہے, اور تمام ممبران اور جو وزراء جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پورا کانفیڈنس وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر انہوں نے اپنا شو کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جب اپنا پورا کانفیڈنس اظہار کیا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, تو اس کے بعد جو ری ایکشن آیا آپ کی پارٹی کے اندر کی وہ حلقے جو تھوڑے جن کی ریزرویشنز ہیں, جو تھوڑے سے ان کے ایشوز ہیں کچھ, تو وہ بڑا سخت جب وہ تھا ری ایکشن, انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی. میں سمجھتا ہوں وہ ریڈ لائن, دیکھیں پارٹی میں اپنے گھر میں بھی چھوٹے موٹے ریزرویشن جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم بالکل پر امید ہیں کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں وہ بے شک علیم خان صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب یا ان کے ساتھ کچھ دو جو بھی منسلک دوست ہیں, تو انہوں نے یہ دو ٹوک پیغام دیا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے مشن کے ساتھ ہیں, ان کے ویژن کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چیزیں, یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہم گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جلد آپ کو یہ بھی خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. اچھا, یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا اس پہ تھوڑا سا میں تفصیل میں جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ, لیکن میں عظیم چودھری صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میں نے امجد علی خان صاحب سے شروع میں بھی پوچھا تھا
کہ اطلاعات یہ جو چھانگا مانگا والی سیاست کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، تو اس پہ اگر کوئی اور مزید تفصیلات ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں اطلاعات کے، انہوں نے لگ رہا تھا ان کی بات سے آج جب انہوں نے بریفنگ کی ہے کہ معلومات کچھ زیادہ ہیں لیکن وہ جو شیئر ہو رہی ہیں ابھی تک وہ لمیٹڈ ہے. آپ نے خود دیکھی ہے چھانگا آپ کو وہ کوئی ریپیٹ ہسٹری ریپیٹ کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ ایسے اشارے آپ کو مل رہے ہیں کہ ہم واپس میں تو سمجھ رہا تھا ہم واپس 90s کی سیاست میں چلے گئے ہیں، تو یہ تو اب بات ہو رہی ہے کہ 89 کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ قریشی صاحب. یہ تلخ ہو جائے گی بات، لیکن بات سچ ہے، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. فواد صاحب منسٹر ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن واقعات ایسے نہیں ہیں اچھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا ان کے ساتھ جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ دینے والوں میں شامل تھے. حماد ادر صاحب کے والد بالکل اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے. میاں نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. چھانگا مانگا لوگ اپنے وہ لے گئے تھے، باقی لوگ سوات چلے گئے تھے، اور سوات جو صاحب پیسے لے کے جا رہے تھے ان کو شیرپاؤ صاحب نے راستے میں گرفتار کروا لیا تھا. میں اس تفصیل کو اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. یہ وہ معاملات نہیں ہیں جن کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں اس کی تفصیلات بیان کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بالکل صحیح. غیر مناسب. تو کیا نہ ہے یہ 90 کی سیاست ہے نہ یہ 80 کی سیاست ہے. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جمہوری ہے، یہ موو، یہ ڈیموکریٹک ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، اور دونوں فریقین اگلے کئی دن کئی ہفتے مختلف طرح کے دعوے کرتے رہیں گے. تا وقت کہ منظر کشی براہ راست ٹی وی کی سکرین پر نظر نہیں آئے گی قومی اسمبلی کے ہال سے، اس وقت تک اس طرح کی بہت ساری چیزیں دونوں سائڈ سے سنی جائیں گی. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو، اور اگر پارٹی کے اندر سے ہو، جیسے ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے بارے میں یہ رائے قائم ہوئی تھی تو اس وقت پارٹی کے اندر کاؤنٹ کروایا گیا تھا، اور اکثریت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ چھوڑ دیں اور کسی اور کو دے دیا جائے. وہ بھی اتفاق سے جن صاحب کا نام لیا گیا تھا وہ حماد اظہر کے والد ہی تھے. اچھا جو پارٹی کے اندر معاملہ ہو جائے وہ اور طرح سے حل ہو جاتا ہے. پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے، پارٹی نیا انتخاب کر لیتی ہے. اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جیسے ہمارے ہاں ہے تو اس طرح کے معاملے کی تو ایک ہی مثال ہے، اور دوسری مثال جو موجود ہے وہ غلام حیدر وائیں صاحب کے حوالے سے ہے. ان کے علاوہ کوئی مثالیں پاکستان میں میرے علم میں نہیں. ممکن ہے شاید کوئی ہو، لیکن میں تو ایک طفل مکتب ہوں، کچھ چیزیں بھول بھی جاتا ہوں. آپ کی بڑی ایکسپیرینس ہے. تو یہاں پہ عظیم شہید صاحب ایک سوال ہے بس آپ سے کہ بالکل آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، لاجیکل بات ہے. سوال یہ ہے کہ نظر ایک اور چیز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واضح طور پہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی لیڈ کوalition ساتھ جو اتحادی ہیں، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر سے تحریک انصاف اور اتحادیوں میں سے لوگ توڑے جائیں. توڑے جانے کے عمل کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پیسہ بھی ہوتا ہے. امکان ہے یا نہیں ہے؟ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں تو پولیٹیکل چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کا عادی ہوں. میں وہ کیلکولیشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. تمام لوگ لاہور ایف سی کالج کے قریب ایک گھر میں جا کے بیمار پرسی کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، حال حوال کر رہے تھے، اور وقت نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم ہی سب کچھ ہے، اگر وقت پر فیصلے نہ کیے گئے تو وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب وہ لوگوں کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو بہت کاریگر لوگ ہیں، جو بہت سیانے ہیں، جو بہت دانش مند ہیں، جو پالیٹکس کے امور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان جیسی نفاست کے ساتھ پالیٹکس کرنے والے لوگ پاکستان میں کم ہیں. لیکن وقت کی بات ہے، ہاتھ سے ریت گر رہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت ماسوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو
एलिगेशंस का सामना करना पड़े और कोई चीज़ नहीं है। असल बात तो है नंबर का पूरा होगा, नंबर्स की बात है। मैं अजीम जाहिद साहब आपको माज़रत से इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं वक्फे की तरफ जा रहा हूँ और वापस आएंगे। ये जो आखिरी बातें की हैं अजीम जाहिद साहब ने, बहुत ही, एक तो आपने थोड़ी सी तारीख़ की झलक भी दी है हमें, ऐसा लगा कि हमने ख़ुद तो नहीं देखा हुआ लेकिन ये सीखने को मिला। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, ये बात मैं वापस आऊँगा और मैं जनाब अमजद अली ख़ान साहब साथ हैं हमारे, मैं थोड़ी सी इसी पे ही कराची में जिन की तरफ आपने इशारा किया है अजीम चौधरी साहब, मंजे हुए वो ऐसी शख्सियात जो कारीगर हैं हमारी पाकिस्तानी सियासत के, तो वो जो मुलाकातें कराची में जो हुई हैं और जो नहीं हुई, दोनों की थोड़ी सी इस पर बात करते हैं और फिर अभी लाहौर रहता है, क्योंकि लाहौर जो है इस वक्त नज़रें सबकी जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत अहम है, लेकिन शायद उससे ज़्यादा अहम वो बात है जो चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से कुछ लोग चाहते हैं चले इसी शोर में वो काम भी हो जाए। जाते जाते कह दूं एक फिक्रा, ये जो 89 वाला मामला था, इसमें एक साहब थे हमीद गुल साहब, एक साहब थे इम्तियाज साहब, एक साहब थे आमिर साहब, एक चीज को नाम दिया गया था मिडनाइट जैकॉल। मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मुझे वो जो मैं समझ सकता हूँ, नहीं वो एक्चुअली हमारे कमर्शियल ब्रेक है, तो आप ये नहीं, हम ये बात अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है आपने, क्योंकि ये बात करने की ज़रूरत है, तो ये हमें करनी चाहिए। तो हम एक वक्फा ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, इश्तिहारात को नहीं रोक सकते, लेकिन हम वापस आते हैं और ये बात हमने कंटिन्यू करनी है। वक्फे के बाद मिलते हैं। अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तले कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बराह रास्त हमारे PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से। अच्छा, अभी अमजद अली ख़ान साहब मेरे साथ हैं वीडियो लिंक के ऊपर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा न्याजी साहब, आप मुझे थोड़ा सा आपका तबसरा दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों ये और आज बहुत अहम मुलाकातें जो PMLQ चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, और फिर आज MQM कराची में जो मुलाकातें हुई हैं,
یہ ملاقاتیں جو ہیں بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. اور میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسکلی وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ٹھیک اختلافات ہیں پارٹی کے اندر, ایک ڈائیورسٹی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, یہ بھی ایک نئی چیز ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ جو ہے پارٹیز کے اندر ہمارے ہاں اختلافات ہمیشہ خیر ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑے سے, آج سے کچھ 2-3 دن پہلے میرے ساتھ یہاں پہ محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ تھیں, تو وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی نظر میں تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ ہے. ان کا خیال یہ تھا ویسے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے, لیکن ایز اے جرنلسٹ میں کہوں گا کہ یہ ایک قابل تعریف بات ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور اس میں ایک بڑی پارٹی ہے, اتحادی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کی جو یہ میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں جو ہوئی تھیں وہ تو اس پہ خیر بہت بات ہو گئی ہے, لیکن آج جو MQM کے ساتھ ہوئی ہے اور جو پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ جو ہونی تھی, اس پہ میں آپ کا تھوڑا سا تبصرہ سننا چاہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب ہمیشہ جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رکھتے ہیں, ان کی نیچر میں ہے, اور یہ اسی عمل کا جو ہے وہ حصہ ہے کہ وہ لاہور میں بھی اپنے پارلیمنٹرین کے ساتھ ملے, اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملے, اسی طرح کراچی کے اندر اپنے MPs کے ساتھ ملے, MNAs کے ساتھ ملے, MQM کے لوگ ہمارے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملے. پیر پگاڑا صاحب چونکہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن وہ انہوں نے ہمیشہ, ان کی جو ممبر پارلیمنٹ ہے انہوں نے ہمیشہ پیغام دیا ہے کہ جو GDA ہے یا اپنا پیر پگاڑا صاحب کی حمایت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے, اور وہ اور جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑائی زیادہ ہے, جہاں طاقت ہوتی ہے تو وہاں لڑائی چلتی رہتی ہے. یہ پارٹی کے اندر یہ سلسلے روٹین میٹرز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کسی کے اگر تحفظات ہیں تو وہ بھی دور کر لیے جائیں گے. میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ہمارے لیے تمام پارلیمنٹیرینز محترم ہیں, ہمیں کسی کی وفاداری پہ شک تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک بات کہوں گا کہ کسی نے بھی اس موقع کے اوپر جناب عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان اور پاکستان کی عوام کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی, اور وہ سمجھیں کہ سیاست جو ہے میری نظر میں لوگ جو ہے وہ دفن کر دیں گے, اور وہ اس قابل بھی نہیں رہے گا, کوئی بھی ہو, مجھ سمیت کوئی بھی ہو, وہ اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ وہ سیاست کر سکے, کیونکہ پاکستان کی عوام چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان اور عمران خان ہے, کیونکہ پاکستان کی جنگ صرف عمران خان لڑ رہا ہے اور غریب عوام کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے, کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں کی جو گند تھا, جو ملبہ تھا, اس کو اب آ کے سنبھلنے میں جو 3 سال کی 3.5-4 سال کی جدوجہد کے بعد ریکوری ہوئی اکانومی کے اندر, پھر آج آپ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں رہی, بلکہ ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کی حکمت عملی اپنائی ہے جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. ہم نے جس بلند آواز کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہ صرف عمران خان لڑ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمارے پاکستانی بھائی سولجر جنہوں نے 78-80 ہزار جو ہمارے پاکستانی سولجر ہیں جنہوں نے جان کی قربانیاں دی, ان کے لیے جو قربانی ہے ان کو ریکگنائز جو ہے ان کا مقدمہ بھی عمران خان لڑ رہا ہے. تو یہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, اور پھر سب سے بڑی بات کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت کے حوالے سے جو جناب عمران خان صاحب نے UN کے اندر اور پھر دنیا کو بتایا کہ آپ جو ہے ایسی ناپاک حرکتیں نہ کریں کیونکہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور ایک ایسی پالیسی اپنائی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, جیسے آپ رشیا گئے اور پھر آپ نے ابھی جو یورپین یونین سے بات کی, ان کے صدر کے ساتھ بات کی, تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں. پھر آپ کی اکانومی الحمدللہ دنیا کے بڑے بڑے جو اکانومی ناپنے والے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کئی دہائیوں کے بعد جو ہے واپس ٹریک پہ آ رہے ہیں, آپ کی
جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے یہ بات پہنچ گئی نیازی صاحب. میں آپ سے کوئکلی, یہ بات بالکل کلیئر ہے. اچھا میں آپ سے ایم کیو ایم کے بارے میں پوچھ لوں کہ مقبول صدیقی صاحب جو ہیں آج, اور عامر خان صاحب بھی چینلز پہ تھے, اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی جو یہ ووٹ کے لیے جو ریکویزیشن آئی ہے اس پہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور باقی جو ہو جس طرح ہوتی ہیں عام طور پہ, تو یہ بات, اور لیکن ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے بہت کلیئر بات کی. ایک آگے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی بالکل آپ بولیں. جی نیازی صاحب بولیں. آپ نیازی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا دوں کہ وہ ہے. چلیے اس پہ ہم آتے. جی بولیں نیازی صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو. ایم کیو ایم نے ایک تو بات بالکل کیٹیگوریکلی کہی کہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ثانوی رہ جاتی ہیں. باقی ان کی مشاورت کا عمل جو ہے وہ چونکہ پارٹی ہے ہماری, اتحادی ہے, اتحاد میں سب کو جو ہے وہ اپنے ممبران اسمبلی کو بھی اعتماد میں لیں گے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی وہ کہتے ہیں نا چائے کی پیانی طوفان تو نہیں اٹھائے جا سکتے. الحمدللہ آج تمام اتحادی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے. یہ جو مشکل وقت جو لوگ بتائے رہے ہیں مشکل نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اعصاب کی جنگ ہے, جس کا بالکل عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ یہ جنگ صرف عمران خان ہی لڑ سکتا ہے, کیونکہ جو مافیاز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اب جو گریں گے تو پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. بالکل اعصاب کی جنگ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا ویری کوئکلی آپ کہہ رہے تھے سعید صاحب کے چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کچھ یعنی چیزیں گڈ نیوز اگلے دنوں میں بھی آئیں گی, اور ظاہر ہے کچھ ایفرٹس بھی ہو رہے ہیں, اور یہ جو ریزرویشنز اور ناراضگیاں اور سب چیزیں جو ہیں, اس میں تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوں یہ پوچھنے میں کہ ان ایفرٹس میں ملاقاتیں بھی شامل ہیں سر؟ ڈیفینیٹلی میں عرض کروں, اور براہ راست رابطے. سر براہ راست رابطے آج آپ دیکھیں گے آج سارا دن چیف منسٹر صاحب اپنے دفتر میں موجود رہے, اور مختلف پنجاب کے مختلف کونوں سے ایم پیز اور منسٹرز نے ان کے ساتھ ملاقات کی, اور ایک پیغام دیا, میڈیا کے اوپر بھی پیغام دیا کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیں آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے, اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق پرائم منسٹر صاحب کے اوپر پورا اعتماد ہے. ایک بات اور جناب کی اجازت سے میں ایڈ کروں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے یہاں پہ, جو صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک موو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک ڈیموکریٹک موو نہیں ہے. ڈیموکریٹک موو کون سی؟ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا لائی گئی ہے, جو یہ بالکل ایک ڈیموکریٹک موو نہیں ہے. ڈیموکریٹک موو تو تب ہوتی کہ جب یہ فرض کر لیں جی یہ لے کے آتے اور اس کے پیچھے وہی چھانگا مانگا کی پالیٹکس نہ شامل ہو, اس کے پیچھے وہ راتوں کے چھپ چھپ کے جو مختلف لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہ شامل ہو. جس طرح سے آج فواد چودھری صاحب نے بتایا, ہم وقت آنے کے اوپر نام بھی بتا دیں گے کہ ہمارے کون کون سے ممبر کو کیا کیا آفرز کی گئیں. ابھی ہم کچھ چیزیں جس طرح اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم وہ اپنے کارڈ چھپا کے رکھتے ہیں, تو ہم بھی سارے پتے جو ہیں اپنے دل کے ساتھ, کلیجے کے سینے کے ساتھ لگا کے کھیل رہے ہیں, تو وہ بھی بتا دیں گے. لیکن ڈیموکریٹک موو تو ہے کہ اگر آزادی سے کوئی بندہ یا سمجھا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں کوئی پرائم منسٹر وہ اعتماد کھو چکا ہے, تو یہ تو بالکل ڈیموکریٹک موو نہیں ہے. تو جہاں تک چیف منسٹر صاحب کا تعلق ہے, اور ایک بات جناب کے توسط سے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ, یہ بالکل آپ کے توسط سے بتا دوں کہ جتنے لوگ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کے جیت کے ہیں, وہ بالکل کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کل کو اگر آج کسی لیول کے اوپر کوئی غداری کا ان کو تاثر سامنے آتا ہے کہ وہ پارٹی سے وفائی کر کے دوسری سائڈ پہ کسی لالچ کی بنیاد کے اوپر جاتے ہیں, تو کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ حلقے میں جا کے کوئی عزت کل کو ان کو ملے گی. بالکل وہ عزت نہیں ملے گی, کیونکہ جتنے ووٹ ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آئے ہیں. تو کارکن اور تمام جو ہے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا عظیم شاہی صاحب, ایک سوال ہے یہاں پہ, میثاق جمہوریت میں ایک بہت اچھی بات جو آپ صاحب نے بھی شروع میں ذکر کیا, اس کا اشارہ کیا تھا کہ اس میں ہم نے پاکستانی سیاست میں باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں, کمپٹیشن ہے, لیکن یہ جو جس کو میں کہوں گا لفظ گند کا استعمال کر لوں اس کے لیے میں, کہ یہ جو خرید و فروخت اور سیاسی وفاداریاں تبدیل مال پریکٹسز جو ہیں,
تو یہ چیزیں ختم کی جائیں گی آئندہ. کب ہوا تھا؟ جب مساق جمہوریت. کب ہوا؟ مشرف واز ہاں اس دور میں ہوا. چلیں آپ سوال کیجئے میں ٹھیک جواب ہے. دیتا ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ بھی آپ بتا دیجیے گا کہ وہ کیا آپ کا وہ تھا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ مساق جمہوریت اچھی چیز ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سیاسی جماعتیں اب یہ آپس میں کمپٹیشن اپنی جاری رہے گی، یہ چیز نہیں کریں گی، تو اگر ابھی کوشش ہو رہی ہے یہ کرنے کی تو کیا یہ پھر صحیح ہے؟ مطلب کیا یہ محدود ہونی چاہیے مساق جمہوریت صرف وہی ایک دو سیاسی جماعتیں اور مطلب باقی جس کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آؤٹ ہے؟ مطلب یعنی ایک ہی پیمانہ کیوں نہ ہو سب کے لیے اور ہم اپنی سیاست کو صاف رکھیں؟ اب یہ خدشہ تحریک انصاف جو حکمراں سیاسی جماعت ہے ان کا بہت اسٹرانگ خدشہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور 3-4 لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے مل چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ مساق جمہوریت کب ہوا، بالکل تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے بہت سارے ایم پی ایس کے پی کے پارٹی سے نکال دیے تھے سینٹ کے الیکشنز کی وجہ سے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ بہت کافی ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میں کر لوں، میں پورا آپ کو جواب دوں گا، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. انسان کو بکاؤ مال نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ پارلیمنٹیرینز ہوں. میری اہلیہ خود رکن رہی قومی اسمبلی کی، میں جانتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کس سطح پر ہوتا ہے. میں نے 41 سال ہو گئے صحافت میں جانتا ہوں کہ پالیٹکس میں کیا کچھ نہیں نظر آتا اور کیا نظر آتا ہے. میں ایک بڑی حکمران پولیٹیکل پارٹی کا ایک عہدیدار رہا ہوں، بڑا عہدیدار رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیا کچھ کیا جا سکتا ہوں. تو مساق جمہوریت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اس وقت؟ میں مساق جمہوریت 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے، 2 حکومتوں 2 ریاستوں کے درمیان نہیں ہے. وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز مل کے 95 آرٹیکل کے تحت ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے ووٹ اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف نہ دیے تو وہ ناکام ہو جائیں گے، اور وہ ناکام ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی جشن منائے گی. اور اگر ان کے لوگوں نے ووٹ دے دیے، ان کے پاس تو ووٹ نہیں ہے پورے، ان کے پاس تو 162 ہیں، یہ اکثریت میں ہیں، ان کے پاس حکومت ہے اور حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. میں اس بحث میں تو جانے ہی نہیں چاہتا کہ میں نے کو بکنا ہے کہ نہیں بکنا. شرمناک ہے میں نے کا بکنا، بہت شرمناک ہے. کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی، کوئی پروونشل اسمبلی، کوئی سینیٹر ایسا ہو. لیکن میں نے سینٹ میں بھی دیکھا کچھ ہی عرصہ پہلے کیا کچھ ہوا. نہیں ہو سکا تو یہ جہاں کہیں کنسنسس کر لیا گیا کہ اپنے اپنے لوگوں کو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں اور وہ جیت جائیں، اور کوئی اس میں آ کے وہ کام نہ کرے جو غیر جمہوری ہو، تو نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اچھا عظیم جوہری صاحب، میرے پاس وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، اور سرور باری صاحب ہیں میرے ساتھ جو کہ فافن نیٹ ورک جو ہمارے الیکشنز کو بھی اوور سائٹ کرتی رہی ہے. اور باری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. اور ابھی آپ عظیم چودھری صاحب کی بات سن رہے تھے اور ویسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھیں، میں آپ کو سیاست میں تو نہیں گھسیٹنا چاہ رہا، اور فافن آپ کی تنظیم بھی آپ جب کام کرتے رہے ہیں اس میں، اور آپ ہی نے شروع کیا تھا یہ سارا کام اور بہت اعلیٰ طریقے سے ہوا ہے. جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ جو غیر سیاسی ایک طرح سے بات ہے، نان پارٹیسن، وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو لوپ ہولز ہیں ہمارے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر، یہ ہورس ٹریڈنگ کے جس چیز کو کہا جاتا ہے، وہ کس حد تک سیریس ہیں اس وقت اور اثر انداز ہو رہے ہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر جو ابھی ہونے جا رہا ہے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ کائنڈ آف سلیوری. پہلے جسمانی سلیوری ہوتی تھی کہ آپ غلاموں کو لاتے تھے، ان کی روح اور ان کی جو جسم ہے اس کے اوپر آقا کا رول ہوتا تھا. اب جو ہارس ٹریڈنگ ایک بہت ہی بدنام لفظ ہے، اور کلم کلا 1990 کی دہائی کی جو ہارس ٹریڈنگ تھی، اور ابھی مساق جمہوریت کی بات ہوئی، اس میں جن پارٹیوں نے کمٹمنٹ کی تھی یا جو بھی رولنگ پارٹی ہے، جو
جو بھی کوئی انوالو ہو، یہ سب لوگ پاکستان کی عوام کے نمائندہ ہیں. پاکستان کی عوام نے کروڑوں کی تعداد میں ان کو الیکٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں جس پارٹی کی وجہ سے وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور وہ کسی اور پارٹی کو نو کانفیڈنس میں جا کے ووٹ ڈالیں. اسی طرح پہلے بھی سینٹ کے انتخابات میں یہ ہو چکا ہے. ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جمہوریت کے اوپر عوام کا اعتماد ڈیمیج ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کی گورننس خراب ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کرپشن اور جو پیسے کا لین دین ہے. ابھی میں رحمان ملک صاحب مرحوم کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو نیوز میں چھپا تھا پچھلے سال 28 فروری کو. انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے اوپر خاص طور پر اپنے تجربات بیان کیے تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو پاکستان میں منی لانڈرنگ ہے اور کرپشن ہے، لینڈ مافیا ہے، باقی لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پر ہارس ٹریڈنگ سے جو پیسہ بنایا جاتا ہے، اس کی بنا پر پاکستان میں گورننس بہت خراب ہوئی. نہیں تو سرور باری صاحب، آپ اس وقت کنسرنڈ ہیں کہ یہ جو اب ظاہر ہے گورنمنٹ منسٹرز یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے توڑنے کی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک، شرمناک اور قابل مذمت بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی ایک پارٹی کا، جو لوگ بھی کھلم کھلا دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ملے، اور پیسوں کا لین دین کوئی واضح ثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری ویڈیوز ماضی میں بھی چل چکی ہیں. کاش کہ اس وقت ان حضرات کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا جاتا تو شاید آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا کہ پھر سے 1990 کی دہائی کی جو ہارس ٹریڈنگ ہے جو یونس حبیب صاحب نے کی. جی بالکل سرور باری صاحب، میرا وقت بالکل ختم ہو گیا، اس لیے میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. اور یہی بات جو آپ نے آخر میں کی ہے، یہی میں نے سوال امجد علی سے بھی کیا تھا کہ 3-4 سال میں جو ہے اس پہ تھوڑا سا کام ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی بھی بات بجائے کہ کنسنسس بلڈنگ نہیں ہو سکی. اس کی بھی بہت سارے وجوہات ہیں، وہ بھی بہت بڑی کہانی ہے، اس کو ہم بعد میں کور کریں گے. میں عظیم چودھری صاحب، وقت میرا بالکل ختم ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. سعید ولی صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. صرف یہ بات کروں گا کہ یہ جو اپوزیشن کی خواہشیں ہیں، یہ صرف خواہشیں رہ جائیں گی، ان کو اقتدار دوبارہ نہیں ملے گا. یہ آپ سے بات ہوگی اس کے اوپر. اور عظیم چودھری صاحب، ہم اپنی بات کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ڈسکشن جو ہے بہت لمبی ابھی جانی ہے، بہت لمبی ہے. تو آپ بھی تسلی تھوڑا سا وہ رکھیں کیونکہ میری اور آپ کی بھی نشست ہونی ہے اس پہ، اور سعید صاحب آپ کی بھی ہوگی. اور میں امجد علی خان نیازی صاحب کا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے آج وقت نکالا، آج بڑی مصروفیت ہے پارٹی کی بھی، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے. کل آپ سے اور اگلے میں آپ سے کل بلکہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.